नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरन कसीरा या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। जैसा कि पिछले हफ्ते बात हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि हम अपनी तरबियत, अपने बच्चों की तरबियत और दीन को अपनी ज़िंदगी में अहमियत देने के लिए 1 साल से कोशिशें कर रहे हैं। और ज़ाहिर है अल्लाह ताला की ज़ात वो ज़ात मुबारक है, वो अजीम ज़ात है, वो करीम ज़ात है कि जो वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो मेरे रास्ते में कोशिश करता है मैं ज़रूर ज़रूर उसको अपने रास्ते दिखला देता हूँ, मुतअद्दिद यानी कई मैनी वेज दिखा देता हूँ उसको अपनी तरफ आने के लिए। तो वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना, जो हमारे अंदर कोशिश करता है यानी कि हमारी तरफ आने की कोशिश करता है। और इसी तरह एक और आयत में है कि आप ऐसे लोगों की तरफ अपने आप को ऐसे लोगों के साथ मुक़य्यद कर लें जो सुबह शाम अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे होते हैं लिवजहिल्लाह। किस लिए कर रहे होते हैं जिक्र अल्लाह ताला का? लिवजहिल्लाह, अल्लाह ताला के चेहरे मुबारक के लिए। यानी उनका मकसद कुछ और नहीं होता, उनको कोई फ़ायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं, कुछ नहीं, उनकी नज़र इस चीज़ के ऊपर होती है कि मुझे अल्लाह मिल जाए, मुझे अल्लाह ताला मिल जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को अल्लाह ताला ने ऐसी मेहनत नसीब फरमाई है। अल्लाह ताला हमारी नीयतों को खालिस कर दें और नीयत हमारी ये हो जाए कि सबसे पहले हमारी ख्वाहिश ये हो कि हम जन्नत में अल्लाह ताला के दीदार हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए जाना चाहते हैं। ठीक है, ये एक एक हमारा ईमान है कि कायनात, तमाम कायनात अल्लाह ताला ने तख्लीक फरमाई है। इस कायनात के अंदर जितना हुस्न है वो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है, तो अल्लाह ताला खुद कितने हसीन होंगे। इस कायनात के अंदर जितनी मोहब्बतें हैं वो सब अल्लाह ताला ने दी हैं, अता फरमाई हैं, पैदा फरमाई हैं, तो अल्लाह ताला खुद कितनी मोहब्बत करते होंगे। इस कायनात के अंदर जितनी शफ़क़तें हैं वो सब अल्लाह ताला की तरफ से अता करता है, लोगों के दिलों में डाल दी हैं, लोग आगे बांट रहे हैं, तो अल्लाह ताला खुद कितनी शफ़क़त फरमाने वाले होंगे। तो जब ये सब बातें हमारे ईमान के अंदर हैं तो हमारे फिर अक्ल के अंदर भी ये बात आनी चाहिए कि कायनात के अंदर अल्लाह ताला से ज़्यादा चाहे जाने वाली कोई और शय हो ही नहीं सकती। ठीक है, सारी खूबियाँ शुरू ही अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं, तो वो हमें नज़र नहीं आते, हमें दिखाई नहीं देते, इसलिए मेरी तवज्जो उस तरफ नहीं जाती। हमें एक हसीन मंजर तो नज़र आ जाता है अपनी आंखों से, लेकिन अल्लाह ताला नज़र नहीं आते, लेकिन अल्लाह ताला दिल की आंखों से नज़र आ जाते हैं। तो जिस वक्त हम शरीयत के अहकामात के ऊपर अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए अमल कर रहे होते हैं तो दिल की खिड़कियाँ खिलना खुलना शुरू हो जाती हैं और उन खिड़कियों से फिर हम अल्लाह ताला को देख सकते हैं। वो आंखों से देखना नहीं होगा, लेकिन दिल से देखना होगा। और दिल से देखना एक अजीब कैफियत है कि उसमें फिर आंखें जो है वो पीछे रह जाती हैं, फिर आदमी का दिल आगे निकल जाता है। ये मुमकिन है, ऐसा होता है, ऐसा होता रहा है, ऐसा आज भी होता है लोगों के साथ। अल्लाह ताला हमें भी नसीब फरमा दें और उसके लिए कोशिश नसीब फरमा दें। और हम शुक्र अदा करते हैं इस मेहनत के ऊपर जो अल्लाह ताला ने हमको अता फरमाई है। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु। हमारा एक अहम टॉपिक चल रहा था और वो था कि बड़े बहन भाई जो हैं और वालिदैन जो हैं उनके लिए पैगाम था कि छोटे बच्चों की तरबियत में वो किस तरह मददगार हो सकते हैं। और ये सवाल इसलिए पैदा हुआ था कि कुछ हजरात ने, कुछ मेंबर्स ने हमसे ये पूछा था कि हमारे बच्चे प्रोग्राम में शामिल तो हो जाते हैं लेकिन वो कुछ अमाल नहीं कर पा रहे, जैसे नमाज नहीं पढ़ पा रहे। इसी तरह कुछ लोगों ने ये अपनी ऑब्जर्वेशन भी दी थी कि बच्चे शुरू शुरू में तो आए बैठे हमारे कहने के ऊपर, लेकिन फिर उनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ और अब वो मुश्किल से आते हैं। तो इसकी क्या वजह है और इसका क्या तदारुक हो सकता है, इसके लिए हमने कुछ बातें की थी पिछले हफ्ते, हम उनकी मुख्तसर दोहराई अभी कर लेते हैं। हमने ये कहा था कि बच्चों का मजहबी माहौल कायम रखें। देखें, जब बच्चों को माहौल उस तरह का नहीं मिलेगा और आप उनको कहेंगे ये कि नेक अमाल करने, सब कुछ करने, मगर उनकी दोस्तियां और जो आप बातचीत कर रहे हैं लोगों से, उस सब का ताल्लुक दुनिया से है, दुनियादारी से है, तो बच्चे बहुत जल्दी पिक कर रहे होते हैं। मतलब बच्चे बच्चे अभी क्लीन स्लेट की तरह होते हैं, उसके ऊपर लिखा जा रहा होता है, तो वो कहाँ से पिक कर रहे होते हैं? अपने माशरे से पिक कर रहे होते हैं। ठीक है, अब माशरा उनका जो है वो 1 घंटा कम पूरे 7 हफ्ते है। ठीक है, हमारे पास ये 1 घंटा अमूमन बच्चे देते हैं, लेकिन चलें 2 ढाई घंटे लगा लें, इतना टाइम होता है उनके पास। लेकिन जब उनका
باقی 6 دن اور تقریباً سمجھیں آپ 21 گھنٹے وہ جب ان کے دنیا داری میں لگے ہوں گے، تو جب وہ 3 گھنٹے یا 2 گھنٹے یا 1 گھنٹہ یہاں پر بیٹھیں گے، جب بھی ان کا ذہن دنیا داری کی طرف ہوگا، تو اب ہمارے لیے یا تو یہ ہے کہ ہم ان کو دنیا داری میں لپیٹ لپیٹ کے چیزیں دیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ کچھ کارٹونز ہوتے ہیں جس میں میوزک بھی چل رہا ہوتا ہے اور اس کو پھر بچے میوزک سے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، تصویریں ہوتی ہیں بچے تصویر سے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، لیکن پھر ہم ایک غلط چیز کے اندر بچے کو دوائی دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جس چیز میں ہم لپیٹ کے دوائی دے رہے ہیں اس چیز کا نقصان اس دوائی کے اثر سے زیادہ ہوگا۔ اس لیے ہمارا طریقہ تو یہی ہے کہ ہم سادہ انداز میں شرعی احکامات کے اندر رہتے ہوئے چیزیں پیش کر رہے ہیں۔ ایک کوشش ہے، اور اس میں والدین کی یا بڑے بہن بھائیوں کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ بچے کے باقی جو پورے ہفتے کے معمولات ہیں، جو اس کا ماحول ہے، اس کو دیکھیں۔ ہاں، اسکول کے اندر آپ کا کنٹرول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے، ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب بچے کو آپ گھر کے اندر خالص دینی ماحول دے رہے ہوں تو اسکول کے اندر بھی وہ بری باتوں کو خود بخود آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے اور اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسکول ایسا چنیں کہ جہاں پہ بچے کو بہت زیادہ تضاد کا شکار نہ ہونا پڑے۔ بالکل یہ نہ ہو جیسے آپ نے بیکن ہاؤس میں ڈال دیا یا کہیں ڈال دیا جہاں بالکل پیور دنیا داری ہے، جن کے یہاں دینداری بالکل بھی نہیں ہے، تو بچہ وہاں پہ تنگ ہوگا۔ اگر وہ ان کی طرح کا نہ بھی ہو تب بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی کمپلیکسز ڈیولپ ہو جائیں کہ باقیوں کی طرح نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کہ بچوں کو مذہبی اسکول میں داخل کریں۔ ٹی وی سے، میڈیا سے، یہ جو ہمارا ان کی موبائل گیمز وغیرہ ہیں، ان سب سے بچائیں۔ کوشش کریں موبائل گیمز کے بجائے ان کو اپنا ذاتی وقت دیں، ان کے ساتھ کوئی کھیل خود کھیلیں، فزیکل کھیل کھیلیں، چاہے وہ کرکٹ ہو، چاہے وہ بیڈمنٹن ہو، چاہے وہ ٹیبل ٹینس ہو، چاہے وہ کیرم بورڈ ہو، ساتھ بیٹھ کے کھیلیں ان سے، جس سے وہ آپ سے اچھی عادتیں سیکھیں گے اور ہارنے کی صلاحیت پیدا ہوگی ان کے اندر، ہارنے کے اوپر چڑچڑے نہیں ہو جایا کریں گے۔ یہ سب چیزیں ان میں پیدا کریں، اور ان کو اچھی کتابیں لا کے دیں، اچھی کتابیں لا کے دیں جس سے ان کی دینی اور دنیاوی تربیت ہو۔ جیسے ہمدرد والوں کی نونہال ہوتی تھی، اس طرح کی اور بہت سی کتابیں آتی تھیں، تعلیم و تربیت آیا کرتی ہیں، وہ ڈھونڈ لیں اپنے آس پاس، اور انگلش کی ہیں انگلش کی دے دیں، لوگوں نے بہت اچھی لکھی ہوئی ہیں تو ان کو دیں تاکہ بچوں کو پڑھنے کی عادت ہو۔ اگر آپ نے اپنے بچے میں پڑھنے کی عادت ڈال دی تو سمجھ لیں کہ آپ اس دور کے کامیاب ترین والدین ہیں، کیونکہ اس وقت بچوں کا بڑا چیلنج یہی ہے کہ انہیں پڑھنے کی عادت، پڑھنے سے مراد ہے ریڈنگ ہیبٹ، یہ نہیں کہ اپنا کورس کی کتابیں پڑھنا، وہ تو پڑھ ہی لیتے ہیں، یہ نا ریڈنگ ہیبٹ کے فالتو وقت میں بھی وہ اپنی ہابی بنا لیں کتابیں پڑھنا، اچھی کتابیں پڑھنا۔ آج کل فالتو وقت میں بچے یا گاسپس کرتے ہیں، یعنی گپ شپ لگاتے ہیں، یا ٹی وی دیکھتے ہیں، یا سوشل میڈیا، یا پھر ویڈیو گیمز، تو پڑھنے کی عادت ختم ہو گئی، جس سے ان کی ذہنی نشو و نما ختم ہو گئی ہے۔ تو اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے، اس میں آپ سائیکالوجسٹ سے مشورہ کر لیں، اس میں خود دیکھ لیں گھر کے حالات کو، یہ آپ کی ذہانت پہ مبنی ہے، لیکن اگر آپ نے پڑھنے کی عادت ڈال دی بچوں میں اور اچھی کتابیں لا کے دے دی ان کو، تو سمجھیں کہ آپ اس دنیا کے کامیاب ترین والدین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کامیابی نصیب فرمائے۔ آج ہم کچھ اور باتیں کرتے ہیں، وہ یہ کہ بچوں سے محبت اور دوستی والا تعلق بنائیں، ان کی باتیں توجہ سے سنیں۔ دوستی کب ہوگی؟ جب آپ ان کو امپورٹنس دیں گے۔ خالی ون وے ٹریفک نہ ہونا کہ ہم ان کو نصیحتوں پہ نصیحتیں کرتے جا رہے ہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، ہم بچوں کی بات جب سننے لگتا ہے بڑی بچگانہ باتیں کریں، ہمارا مینٹل لیول نہیں ہے تو ہوں ہاں کر کے ٹال دیتے ہیں اور اپنی طرف سے بڑی اونچی اونچی باتیں ان کو بتا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو بچوں کی باتیں توجہ سے سنیں، انہیں یہ محسوس نہ ہونے دیں کہ ان کی باتوں پہ اہمیت نہیں دی جا رہی، ورنہ وہ آپ کو اپنی دوستی کے چیپٹر سے نکال دیں گے کہ یہ تم سے بڑے اونچے ہیں تو دوستی نہیں کر سکتے۔ تو ان کی باتوں کو اہمیت دیں تاکہ سمجھیں کہ ہاں یہ بھی ہمارے لیول کے ہی ہیں، ان سے دوستی ہو سکتی ہے۔ تو زبان سے نہیں کہیں گے، یہ سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ ان کے اندر ہوتی ہے۔ پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹتے رہنا یا مارتے رہنا، اس سے پرہیز کریں۔ اپنا غصہ بچوں پہ نہ اتاریں، اپنے اندر برداشت پیدا کریں، یہ آپ کی شخصیت کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ برداشت نہ ہونا کمزور شخصیت کی علامت ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹنے مارنے سے بچہ پیچھے ہٹے گا، آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ تو اگر آپ ڈانٹیں گے ماریں گے نہیں بلکہ برداشت کریں گے اور باتیں سنیں گے اور اچھی باتیں کریں گے، تو جو دوستی کے تقاضے بچے کے اندر، جو فرینڈ شپ کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کی، وہ گھر میں ہی پوری ہو جائیں گی، تو پھر باہر جا کے وہ نامناسب لوگوں سے دوستی نہیں کرے گا۔ یہ تو ہو گئی کچھ باتیں۔ اور اب جیسے کہ ابھی یہاں پہ صدیقی فیملی کے بارے میں بتایا تھا، وہ چھوٹے بچہ جو یاسر صدیقی ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنی بہن سے مقابلہ کرتا ہوں درود شریف کا، میں ہار جاتا ہوں کہ پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں۔ مجھے ان کی یہ بات بہت پسند آئی۔ ایک تو یہ کہ اس فیملی نے اپنے اندر ایک مقابلہ ڈالا، بھائی یہی بات ہم اس دفعہ کہنا چاہ رہے تھے کہ نماز میں، تسبیحات میں، درود شریف میں اور تلاوت، یہ اس جیسی عبادتیں جو ہیں نا، سنتوں کے اوپر عمل کرنا، ان میں بچوں کو ان کی عمر کے لحاظ سے ٹارگٹس دیں، روزانہ کے ٹارگٹس دیں۔
200 مرتبہ کرنا ہے، 50 مرتبہ کرنا ہے، 100 مرتبہ کرنا ہے، 2 نفل نماز کے علاوہ ایکسٹرا پڑھنے ہیں نا، ٹھیک ہے، دعائیں اس طرح کرنی ہے، اور پھر اس میں ان کا آپس میں مقابلہ کروا لیں۔ اگر گھر میں بچے زیادہ نہیں ہیں تو کوشش کریں ایک دو محلے میں بات کر لیں، نیبرہڈ میں بات کر لیں، رشتہ داروں میں بات کر لیں، تو وہ کچھ بچے جمع کر کے ان میں ایک کمپٹیشن ڈال دیں۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ان کے خاندان میں یہ ہوتا تھا کہ سارے بچوں کو ایک رنگ کے اندر اکٹھا کر دیتے، یعنی کسی جگہ، اور کہتے ہیں ہم مارو ایک دوسرے کو، اور وہ جو پٹتا جاتا، جو بالکل تھک جاتا وہ نکلتا جاتا، آخر میں کوئی ایک بچہ بچتا تھا۔ تو اس سے وہ ان کا جو تھیریپی تھی، وہ تھیریپی یہ تھی کہ وہ اس سے ان کو معاشرے کی مشکلات برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا چاہتے تھے، تو اس طرح کرتے تھے۔ تو اسی معاشرے کی جو دینی مشکلات ہیں ان کے لیے کیا ہے کہ آپ بچوں میں شروع سے یہاں ٹارگٹ ڈال دیں۔ یاسر صدیقی کی ایک بات تو یہ پسند تھی کہ ان کی فیملی نے اس چیز کو رکھا، ٹارگٹس دیے، وہ بچے مقابلہ کرتے ہیں کم سے کم درود شریف میں۔ دوسری بات یہ کہ وہ ہارنا آتا تھا ان کو، یہ بہت بڑی بات ہے، ہارنا آتا تھا ان کو، تو انہوں نے کہا کہ وہ میری بہن ہمیشہ جیت جاتی ہے لیکن میں کوشش پھر بھی کرتا رہوں گا، ٹھیک ہے۔ تو ہارنا آنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے دل میں کوئی بری بات نہ پیدا ہو جیتنے والے کے لیے، اور آپ کے دل میں مایوسی نہ پیدا ہو کہ میں نہیں کر سکتا یا میں نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے نا۔ بچوں میں یہ باتیں پیدا کرنی ہیں، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اور اسپورٹس مین اسپرٹ، اور یہ کہ کبھی ہارنا نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا ہارنے سے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ہمت نہیں ہارنی ہے۔ اور جب آپ مقابلہ کروائیں تو کبھی کبھی جیتنے والے کو زیادہ بہتر انعام اور ہارنے والے کو بھی چھوٹا انعام دے دیں، تاکہ بالکل مایوسی اس میں پیدا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اپنی استعداد کے مطابق، یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑی بڑی چیزیں لے کے دیں، کچھ کریں، کچھ بھی ہو سکتا ہے انعام، کہ چلیں جی سب کو ہم کسی پارک میں لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی انعام ہو سکتا ہے، کوئی اچھی کتاب دے دیں گے، یہ بھی، جو بچوں کا شوق ہو اس کے لحاظ سے دیکھیں، اپنا شوق نہ چلائیں وہاں پہ، بچوں کے شوق کے لحاظ سے دیکھیں۔ انعام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو تاج پہنا دیا، کسی کو بڑا تاج پہنا دیا، کسی کو چھوٹا تاج پہنا دیا، کسی کو بڑی ٹرافی دے دی، کسی کو چھوٹی ٹرافی دے دی۔ پھر بچوں کو اخلاقی اور دینی کہانیاں سنائیں۔ یہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے رات کو سوتے وقت، جب بچے بھی فارغ ہوتے ہیں اور ہم بھی فارغ ہوتے ہیں، تو معمولات سے پہلے ایک چھوٹی سی کہانی 4-5 منٹ کی بچوں کو سنا دیں، بے شک خود بنا کے سنا دیں، جس سے کوئی اخلاقی پہلو ہو، یا بڑے بزرگوں کی سنا دیں، لیکن ہو بچے کی ذہنی سطح کے مطابق۔ عموماً بچے جانوروں کی کہانیاں پسند کرتے ہیں، پریوں کی کہانیاں پسند کرتے ہیں، تو پریوں کے جنوں کی ایسی کہانیاں تو نہ سنیں جس سے کہ عقائد خراب ہو، دل میں خوف بیٹھے، لیکن ایسی کہانیاں آپ سنا سکتے ہیں جس سے بچے کی تربیت ہو جائے۔ بچوں کو جو روزمرہ کام وہ کرتے ہیں، ہم کو سنت طریقے سے کرنے کی تلقین کریں، لیکن اس کے لیے پہلے خود کر کے دکھائیں۔ جب آپ باتھ روم جا رہے ہوں تو واضح منہ سے کہہ کے دعا پڑھ کے جائیں، زور سے پڑھ کے جائیں، اور بایاں کہیں جی میں دایاں پاؤں پہلے رکھ رہا ہوں یا رکھ رہی ہوں، کیونکہ یہ سنت طریقہ ہے، تو بچہ دیکھے گا کہ ہاں بھی سنت طریقے سے اس طرح جاتے ہیں۔ بچے کان سے زیادہ آنکھوں سے سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کر کے دکھائیں گے تو وہ سیکھ رہے ہوں گے۔ اذان کا جواب آپ دے رہے ہوں گے، اذان کے وقت خاموش رہیں گے تو بچے سیکھ رہے ہوں گے، لیکن اگر خود بول رہے ہیں، بچوں کو صرف کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کرنا یہ سنت ہے، تو پھر مشکل ہو جائے گا۔ ایک اور اہم بات یہ کہ ہر بات پہ اللہ تعالیٰ سے ڈرائیں نہیں۔ کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا تم نے یہ کر دیا دوزخ میں جاؤ گے، تم سخت ناراض ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ تم سے نا، اس سے بچے کے اندر ایک تو خوف بیٹھ جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر کئی دفعہ بغاوت آ جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنی ان چیزوں کو بچپنے کی وجہ سے کنٹرول نہیں کر سکتا، تو کہتا ہے کہ میں تو اتنے بہت سے غلط کام کر رہا ہوں کہ میں دوزخ میں جاؤں گا، سب سے زیادہ برا میں ہی ہوں، سب سے زیادہ بری میں ہی ہوں، کہ میں ہی دوزخ میں جاؤں گی، تو اس کے اندر ایک کنفلکٹ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ڈرانے کی کیا ضرورت ہے بچے کو، ٹھیک ہے نا، بچے کو محبت دلائیں اللہ تعالیٰ کی، اس سے پازیٹیولی بات کریں کہ آپ اگر اس طرح کریں گے تو زیادہ خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ، اس طرح کریں گے نا اگر آپ، پھر اللہ تعالیٰ زیادہ خوش نہیں ہوں گے آپ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بچوں سے ناراض تو ہوتے بھی نہیں نا، تو جھوٹ کیوں بولیں آپ، ٹھیک ہے۔ جو نابالغ بچے ہیں ان سے تو اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ تو بڑوں سے ناراض نہیں ہوتے جب تک کہ کوئی بالکل ہی بغاوت پہ نہ چلا جائے، تو وہ تو اتنی کریم ذات ہیں، ان سے ڈرائیں نہیں، ان سے محبت دلوائیں بچوں کو نا، ٹھیک ہے، ان میں یہ ذوق و شوق پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ خوش کر دیں، تو یہ ایک طریقہ ہونا چاہیے۔ بچے بچے ہوتے ہیں، ان کے بچپنے کی رعایت بھی کریں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مجھے ایک عالم قصہ سنا رہے تھے کہ وہ حدیث کا درس دے رہے تھے، یا فقہ کا درس دے رہا تھا، بہرحال دے رہے تھے، تو ان کے پاس اس علاقے کے بڑے بڑے ایجڈ لوگ آئے ہوئے تھے، اور ان کی عمر کافی کم تھی، انہیں بہت کم عمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا علم دیا تھا، تو ان سے بعد لوگ سیکھنے آتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، تو ان سے لوگ سیکھنے آتے تھے کہ جتنے بڑے عالم کے شاگرد ہیں، تو ایک دفعہ بڑی بڑی عمر رسیدہ لوگ سیکھ رہے تھے، تو دو چڑیاں آپس میں کھیلتے کھیلتے نیچے گر گئیں، اور امام صاحب نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اوپر اپنی ٹوپی رکھ دی پکڑنے کے لیے ان کو نا،
تو وہاں جو دو بزرگ بیٹھے تھے ان کے ذہن میں خیال ہے کہ یار کس سے ہم پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں یہاں پہ نا، اس میں تو بڑا بچپنا ہے. تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کھول دی. ظاہر ہے ولی اللہ بھی تھے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ جی میں علم تو بڑی جگہ سے سیکھ کے آیا ہوں اور آپ کے علم میں اضافہ بھی اللہ کے فضل سے کر رہا ہوں، لیکن میں بچہ بھی تو ہوں، ٹھیک ہے نا، یعنی لڑکپن بھی تو میرے اندر ہے، تو اس کی رعایت کریں. تو بچوں کی رعایت کریں کہ وہ اپنی شرارتیں کریں گے، تو اپنی عمر کے لحاظ سے شرارتیں کریں گے. ان کی شرارتوں سے تنگ آ کر ان کے اوپر گناہ کی دھونس مت ڈالیں گے، تم یہ گناہ کر رہے ہو، تم پھر تنگ کر رہے ہو فلاں کو، تم بہت بڑا گناہ کر، اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائیں گے. ایسی باتیں نہ کریں. وہ دین کی پرواہ کرنے چھوڑ دیں گے پھر، کیونکہ اپنی شرارتوں سے اپنی جبلت کی وجہ سے باز نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے، تو صرف جو گناہ کی باتیں ہیں نا، واقعتاً جو گناہ کی شرارتیں ہیں، اس میں تو آپ حکمت کے ساتھ انہیں دینی تقاضا بتائیں کہ بھئی اس میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا خوش نہیں ہوں گے پھر، ٹھیک ہے، پھر فلاں سے زیادہ خوش ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ. لیکن جو ان کی بے ضرر شرارتیں ہیں نا، ان کو انجوائے کریں، ان کے ساتھ خود بھی شامل ہو جائیں، بچہ بن جائیں، اس سے وہ آپ سے زیادہ دوستی کریں گے. اور جو ان کی ضرر والی شرارتیں جس میں نقصان ہونے کا خیال ہے لیکن وہ دینی لحاظ سے کوئی مذائقہ نہیں ہے ان کے اندر، تو پھر اس میں آپ ان کو انتظامی لحاظ سے روکیں. ٹھیک ہے، دین کی دھمکی نہ لگائیں. پھر اس میں اگر بچہ زیادہ شور کر رہا ہے، آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تم مجھے تنگ کر رہے ہو، تو میں اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائیں گے، تم دوزخ میں جاؤ گے. اس کے ساتھ پھر انتظامی معاملہ کریں کہ نہیں بیٹا اگر آپ نے اب مجھے تنگ کیا تو پھر میں آپ کو کمرے میں بند کر دوں گا، پھر میں آپ کے لیے فلاں چیز لے کے نہیں آؤں گی، ٹھیک ہے، پھر میں آپ کو فلاں چیز نہیں دوں گی، آپ کی بہن کو دے دوں گی میں آپ کی. اس طرح سے بات چیت کر لیں. اس کے بعد ہمارا سلسلہ تھا مقصد حیات اور زندگی کے درست سمت کا حصول. تو مقصد حیات تو اللہ تعالیٰ کی عبادت تھا، اس کو کس طرح حاصل کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پہ چل کے حاصل کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کیسے حاصل ہوں گے ہم کو، اس کے لیے صادقین کی صحبت ہم نے اختیار کرنی ہے. اس سے ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے بھی محبت ہو جائے گی، تو ہم اطاعت محبت کے ساتھ کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے بھی محبت ہو جائے گی. تو یہاں پہ کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو یہ باتیں ہم نے پچھلی مرتبہ کی تھیں، اور پچھلی مرتبہ ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ صادقین کی نشانیاں کیا کیا ہیں. تو یہاں پہ صادقین کے معاملے بارے میں، ان کی صحبت اختیار کرنے کے بارے میں کچھ احادیث ہیں جو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے. کامل مومن کے علاوہ کسی کو اپنا ہم نشین نہ بناؤ، اور تمہارا کھانا پرہیزگار ہی کھائے. یعنی سوشل انوائرمنٹ جو ہم کہتے ہیں نا، بچوں کو دنیا داری کے انوائرمنٹ سے بچائیں. تو سوشل انوائرمنٹ آپ کا وہ ہونا چاہیے کہ دیندار لوگ اس میں ہوں. بڑوں کے پاس بیٹھا کرو، علماء سے پوچھا کرو، حکمت والوں سے میل جول رکھو. یہاں پہ ہماری وہ ویڈیو گیمز اور سوشل میڈیا والی بات آ رہی ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے نا، اس وقت یہ فزیکل بیٹھنا تو نہیں، لیکن اگر ہم سوشل میڈیا میں انگیج ہو گئے یا ویڈیو گیمز میں انگیج ہو گئے تو ہمارا پھر ماحول وہی بن گیا. تو اس کے اگینسٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بڑوں کے پاس بیٹھو، علماء سے پوچھو اور حکمت والوں سے میل جول رکھو. تو اگر ہم اس کے بجائے یا تو ان لوگوں سے مل لیں، ان کی صحبت میں بیٹھ جائیں، یا پھر ان کی کتابیں پڑھ لیں. ٹھیک ہے، تو یہ کتابوں کی بات ہوگی جو ہمیں کہتا ہے بچوں کو کتاب پڑھنے کی عادت ڈالیں. اچھا ساتھی وہ ہے جو کہ جب تو خدا کو یاد کرے وہ تیری مدد کرے، اور جب تو بھولے تو تجھ کو یاد دلائے. یہی گھر کا ماحول بنانا ہے، یہی دوستیاں کرنی ہے، اور یہی ہم نے اپنی دوستیاں بھی کرنی ہے اور بچوں کو بھی کروانی ہے. اس کو ڈھونڈنا ہے بہترین دوست کون ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا دیدار تمہیں اللہ کی یاد دلا دے، جس کی گفتار تمہارے عمل میں زیادتی کی باعث ہو، اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد تازہ کر دے. اس کو ہم آج کل عرف عام میں شیخ کہتے ہیں. شیخ کہتے ہیں جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کروایا ہو اور وہ دوسروں کی تربیت کر رہا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت نصیب فرما دیں. اب ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ صادقین یا اہل اللہ کی صحبت انتہائی ضروری ہے اور انتہائی مفید ہے، اس کے بغیر دین پر عمل نہیں ہو سکتا. لیکن اگر کسی گمراہ کے پیچھے لگ جائیں تو پھر ہم سمجھتے تو یہی کہ ہم دین پر چل رہے ہیں مگر دین پر چل نہیں رہے ہوتے بلکہ دور جا رہے ہوتے ہیں. پہلے اللہ کی پہچان بہت ضروری ہوتی ہے. پچھلی دفعہ ہم نے کچھ نشانیاں بتائی تھیں، جنہوں نے دیکھنی ہو وہاں دیکھ لیں. آج ہم علماء سو کی یعنی گمراہ کرنے والے لوگوں کی کچھ نشانیاں بتائیں گے. اس میں ہم ابتدا اس سے کرتے ہیں جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ تم میں سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، اس کے بعد جو اس کے قریب ہوں گے، اور اس کے بعد جو اس کے قریب ہوں گے. یعنی کہ سب سے اچھا زمانہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا تھا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا. اس لحاظ سے کیونکہ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحبت فرمائی تھی نا صحابہ کی، تو بہترین لوگ تو پھر وہی ہوں گے. جو بھی دین کے مسائل اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں طے ہو گئے وہی اصل دین ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دین لے کے آئے تھے.
تو جو انہوں نے کہا بس وہ طے ہو گیا اور وہی دین ہے۔ اور جو مسائل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بعد پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، اس دور میں تھے ہی نہیں، تو ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براہ راست حکم موجود نہیں ہے۔ اس کے اوپر پھر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اجتہاد کیا اور کچھ مسائل نکالے، تو پھر ہم اس میں صحابہ کی بات مانیں گے، اس کے بعد کے لوگوں کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ بہترین دور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا، ٹھیک ہے، اس میں صحابہ کرام تھے۔ اور جو صحابہ کرام کے بعد کوئی بات پیدا ہوئی تو اس کے بعد ہم تابعین کی بات مانیں گے، اور اس کے بعد تبع تابعین کی۔ اس طرح سے تو طے یہ ہوا کہ جو دین کی بات پہلے ادوار میں، پہلے پیریڈز کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب کے دور تھے وہاں طے ہو گئی ہے، ہم وہ باتیں مانیں گے، اس کے بعد کی بات نہیں مانیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے زیادہ قریب تھے، تو اس لیے ان کے پاس علم بھی زیادہ تھا اور تقویٰ بھی زیادہ تھا، ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی بنیادی۔ اب ہم آتے ہیں کہ گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ جو علماء سو ہیں یا گمراہ لوگ ہیں جو لیڈر بننے کی کوشش کرتے ہیں دین کی، لیکن ان کے اندر وہ دینی چیز ہوتی نہیں ہے، تو وہ سب سے پہلے تو یہ کرتے ہیں کہ جو معاشرے کے اندر حرام چیزیں ہیں جن کا معاشرے میں بہت زیادہ رواج ہو گیا ہے، جیسے میوزک ہو گیا، غیر محرم سے اختلاط ہو گیا، سود ہو گیا، اس کو حلال قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے نکالتے ہیں تعویلیں، جی فلاں روایت میں یہ، فلاں میں یہ تو اس لیے کہا تھا، وہ تو اس لیے کہا تھا، جو کہا تھا اس کو تو کہتے ہیں کہ یہ اس لیے یا اس لیے کہا تھا، یا پھر کہتے ہیں کہ یہ ضعیف روایت ہے۔ تو فقہا کی تو پرواہ ہی نہیں کرتے نا کہ اس کے اوپر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کیا فتویٰ ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا فتویٰ ہے، اس کی بات ہی نہیں کرتے، حدیثوں کو بھی نگیٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ ان چیزوں کو، حدیثوں کو چھوڑے بغیر ان کو آپ حلال قرار دے ہی نہیں سکتے، موسیقی کو، سود کو، اور نامحرم کے ساتھ اختلاط کر اس سے ہاتھ ملانے کو، تو حدیثوں کو بھی کہتے ہیں نہیں جی یہ صحیح حدیث نہیں ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے۔ تو ان کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ ان چیزوں کو حلال کہتے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دی ہیں، اور لوگ ان کے پیچھے کیوں چل پڑتے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کے دل میں ان چیزوں کی محبت ہے، موسیقی کی محبت ہے، سود کی محبت ہے، نامحرم سے ملنے کی محبت ہے، تو ان کے پیچھے چلتے ہیں لوگ۔ یہ پہلی پہچان ہوگی۔ اگر کسی کو ابھی بھی خیال ہو کہ نہیں یار چلنا انہیں کے پیچھے، تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ لے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اللہ تعالیٰ سے بڑی لجاجت کے ساتھ مانگے کہ یا اللہ مجھے صادقین کے ساتھ کر دیں اور علماء سو سے بچا لیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لیں، آمین۔ یہ لوگ اپنے دعوے کے خلاف جو فقہا کے قول ہوتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں نہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، آپ ان کی بات نہ کریں، مولویوں کی بات نہ کریں، مولویوں کو کیا پتہ، انہوں نے دین کو اتنا سخت کر دیا ہے کہ بس نہ۔ چنانچہ یہ جو بڑے بڑے علماء ہیں اور مشائخ ہیں ان کو تان کا نشانہ بناتے ہیں، تانا دیتے ہیں ان کو، یعنی تو کچھ پتہ نہیں تھا، بڑی محدود سوچ تھی، انہوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں، دین کو بڑا مشکل بنا دیا، دین میں تو آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ پھر صرف مشائخ اور علماء تک محدود نہیں رہتے، کیونکہ اب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ناراضگی آ جاتی ہے، تو یہ صحابہ کرام کی شان میں بھی گستاخی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، نعوذ باللہ، غلط دلائل کے ساتھ ان کی غلطیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی تقدیس ختم ہو، کیونکہ اگر صحابہ کرام کی عظمت دل میں ہوگی نا تو دین سے آدمی ہٹ نہیں سکتا، کیونکہ فوراً اس کو کہا جائے گا جی فلاں صحابی نے یہ کام اس طرح کیا تھا، کہ ٹھیک ہے بس صحیح ہو گیا۔ تو یہ صحابہ کرام کی عظمت دل سے نکال کے کہتے ہیں نہیں، تم علم کو دیکھو، اور علم کون سا جو ان کے پاس ہے، وہ نہیں جو علماء کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ پھر صحابہ کرام پر بھی نہیں رکتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ڈائریکٹ مخالفت تو نہیں کرتے، لیکن رتبہ کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے تعلق کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی بہت اچھے ریفارمر تھے، سب سے زیادہ دنیا کے سکسیسفل ریفارمر تھے، ان کا نام دنیا کے ریفارمر میں سب سے پہلے آتا ہے نا، بہت بڑے لیڈر تھے، اتنے کم وقت میں پورا انہوں نے دنیا کایا کی کایا پلٹ دی نا، چند سالوں کے اندر اندر پورا انہوں نے کانٹیننٹ چینج کر دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی حیثیت ہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا، اس کی بات نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور تعلق کی بات ان کے جملوں میں نہیں ملے گی، ان کے جملوں میں آپ کو مسائل تو ملیں گے، اختلافات تو ملیں گے، لوگوں کو برا بھلا کہنا تو ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانا، محبت پیدا کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ایمان کا جزو ہونا، یہ باتیں نہیں ملیں گی۔ اب جو دینی علم ہے اس میں ان جعلی علماء کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، کیوں اتنے برے لوگ بن جاتے ہیں کہ یہ دین کے اوپر بھی سودے بازی شروع کر دیتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں ہمارے پاس
کچھ چیزیں ہیں جس کو ہم آگے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلیل سے ثابت کریں گے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کہ تزکیہ اور تصوف کا کوئی فہم نہیں ہوتا، ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا، بلکہ اس کو دین و نئی بات سمجھتے ہیں دین کے علاوہ کوئی بات ہے۔ حالانکہ تزکیہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 جو نبوت کے کام تھے کہ کتاب اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، تزکیہ فرماتے ہیں، کتاب اللہ کے معنی سکھلاتے ہیں اور حکمت تعلیم کرتے ہیں، ان میں سے 4 میں سے ایک کام تزکیہ ہے، یہ قرآن شریف سے ثابت ہے، یہ اس کو نہیں مانتے، اور اس کی وجہ ان کا سطحی علم ہے، یہ صرف دین کا جو اوپر کا علم ہے اس کو سمجھتے ہیں، جو تاکہ اس میں مینیپولیٹ کر کے یہ اپنے نفس کے تقاضوں کو، نفس کی خواہشات کو پورا کر لیں۔ تزکیہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دل میں دنیا کی محبت باقی ہوتی ہے، نفس کی خواہشات باقی ہوتی ہیں، چنانچہ ان کے علم کے اوپر دنیا کی محبت اور نفس کی مزوری کی چھاپ ہوتی ہے، تو اسی لیے یہ حرام چیزوں کو جو دل کو پسند ہوتی ہیں ان کو حلال کہنے کے لیے مختلف دلائل لے آتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کون لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنے دور کے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے فرما رہے تھے، اپنے شاگردوں کے بیچ میں بیٹھ کے بات فرمائی تھی، تمہارے بعد بڑے بڑے فتنے ہوں گے اور ان دنوں میں مال کثرت سے ہوگا، تو آج کل مال کثرت سے ہے، قرآن آسان ہو جائے گا، یہاں تک کہ اسے مومن و منافق، مرد و عورت، چھوٹے و بڑے، غلام اور آزاد سبھی حاصل کر لیں گے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ اس کے حقیقی معنی حاصل کرنا نہیں، بلکہ یہ زعم حاصل کرنا ہے کہ ہمیں تو سب آتا ہے، ہم نے قرآن شریف ترجمے سے پڑھ لیا ہے، ہمیں سب پتہ ہے نا۔ اپنے اوپر آدمی کو اعتماد و تکبر ہو جائے گا، وہ کسی عالم کے پاس نہیں جائے گا قرآن کے معنی سیکھنے کے لیے، بلکہ جو اس کا دل کہے گا وہ معنی نکال لے گا۔ تو آگے فرماتے ہیں، تو قریب ہے کہ کہنے والا کہے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، میری پیروی نہیں کرتے، حالانکہ میں نے قرآن پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، کہے گا جی قرآن میں جو مطلب نکال رہا ہوں لوگ وہ میری بات نہیں مان رہے ہیں، حالانکہ مجھے زیادہ پتہ ہے، لوگ تو چل رہے ہیں نا اس دین کے اوپر جو صحابہ کرام سے متواتر ہمارے تک پہنچا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اور فقہ کی کتابوں کے ذریعے، تو کہتا ہے یہ باتوں کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں، میں ڈائریکٹ قرآن کی بات کر رہا ہوں، میری بات کیوں نہیں مانتے، حالانکہ میں نے قرآن پڑھا بھی اور میں جانتا بھی ہوں، اس ترجمہ پڑھا ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میری پیروی اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک کہ میں ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی نئی چیز نہ نکالوں، میں نئی نئی باتیں کروں گا تو میرے پیچھے چلیں گے، اگر میں نے پرانی باتیں کی تو پھر ہی کہیں گے نہیں وہ ہم تو اس فقہ پہ چلتے ہیں، اس پہ چلتے ہیں۔ تو نئی باتیں وہ جو لوگوں کے نفس کی خواہشات کے مطابق ہوں، تو جب نئی چیزیں نکالی جائیں گی لوگوں کے نفس کے مطابق ہوں گے کہ یار یہ والا مولوی ٹھیک ہے نا، باقی تو ایسے ہی مطلب پکے مولوی ہیں، ملا ہیں، یہ صحیح بات کرتا ہے، دلیل سے بتاتا ہے کہ سود حلال ہے اور موسیقی حرام نہیں بلکہ روح کی غذا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو فرمایا کہ تم اس سے بچو، اس لیے کہ ہر نئی چیز جو نکالی جائے وہ گمراہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل میں اس نصیحت کو سمجھنا نصیب فرما دیں اور ایسے لوگوں سے بچنا نصیب فرما دیں، اللہم آمین۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کی علمی غلطیاں ان کی نفس پرستی اور خود پسندی کی وجہ سے ہوتی ہیں، یہ 2 بیماریاں دنیاوی، انہوں نے تزکیہ نہیں کروایا اپنا، تو نفس پرستی ہے، جو خواہشات ہیں ان کو چھوڑ نہیں سکتے، تو دین چھوڑنے کو کہتا ہے تو حدیث کا بھی انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں عبادت بس نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سنتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف فرض پڑھ لو، کیونکہ نفس نہیں پڑھنا چاہتا نا سنت النفل۔ تو بھائی ضرورت تو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہے اس کی تو نفل کی ضرورت ہے، کیونکہ نفل کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قریب کرتے ہیں۔ ہاں جو قریب ہی نہیں ہونا چاہتا اللہ تعالیٰ کی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے، عیسائی کے لیے ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور خود پسندی ہوتی ہے کہ اب میں جو بات کر رہا ہوں بس سب لوگ وہ مان لیں، ایسا نہ ہو کہ میری بات کے اوپر کسی اور کی بات آ جائے، لوگ کہیں کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو خود پسندی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو اس لیے دین پر چلنے کے لیے صالحین کی پہچان کر کے ان کی صحبت اختیار کریں اور برے لوگوں سے بچیں۔ یہ کچھ نشانیاں یہاں بیان کر دی ہیں، ان پہ عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے خاص کر کے دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں برے لوگوں سے بچا لیں، برے لوگوں کی صحبت سے بچا لیں۔ ہم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی خواہشات چھوڑ کے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ چلنا چاہتے ہیں، گو ہمارا دل نہ چاہے بھی تو پیدا کوئی صورت کر دے، ہم کو ہدایت کے اوپر چلانا جو ہے وہ زبردستی فرما دیں آپ نا۔ مجھے شعر پورا یاد نہیں آ رہا، غالباً اس طرح سے ہے، دل نہ چاہے بھی تو پیدا کوئی صورت کر دے، یا الہی مجھے پابند شریعت کر دے، لیکن دوسرا مصرع میرے خیال میں کچھ اور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا یہاں پہ یہ مانگی جا رہی کہ یا اللہ ہمارا دل نہ بھی چاہے تب بھی آپ ہمیں شریعت کا پابند بنا دیں، اللہم آمین، بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم۔ آج جو چھوٹے بچوں کو کہانی سنائی گئی اور واقعات بتائے گئے، ان کا تعلق بقرعید سے ہے، عید الاضحیٰ سے ہے، تو اس میں پہلی بات تو یہ کہ پوری کائنات
پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی مخلوق سے محبت رکھتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جانوروں کی بھی اور پودوں کی بھی اچھی نگہداشت کریں۔ اگر کوئی پودا خشک ہو رہا ہے پانی ڈال دیں، انہیں تکلیف نہ ہونے دیں، تکلیف سے ان کو بچائیں۔ تو جب پودوں کی کریں گے تو جانوروں کی تو ظاہر ہے کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس سے ہم سے راضی ہوں گے۔ نیت ہماری اس میں کیا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہیں، انہیں تنگ نہیں کرنا، انہیں راحت پہنچانی ہے۔ جب یہ نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ راضی ہوں گے، بہت زیادہ خوش ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دیں، آمین۔ قربانی کے جانوروں کی عام، یہ تو بات ہوئی نا عام جانوروں کی اور پودوں کی، قربانی کے جانوروں کی خاص اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قربانی کیا کرو اور خوش دلی سے کیا کرو۔ یہ نہیں کہ جانور بہت مہنگا ہو گیا، کچھ ہو گیا۔ دیکھیں ایک بات سن لیں، سمجھ لیں اچھی طرح، پیسہ بجائے خود کوئی معنی نہیں رکھتا۔ پیسے سے ہم کوئی چیز خریدتے ہیں، اگر ہمارے پاس 5 لاکھ روپے ہیں تو اس 5 لاکھ سے کوئی چیز خریدیں گے تو ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ہم خوش کس لیے ہوتے ہیں کہ 5 لاکھ آ گئے، اب ہم اپنی مرضی کی بہت سی چیزیں خرید سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم پلاٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں، ہم زیور خرید سکتے ہیں، کپڑے بنا سکتے ہیں، ہمیں ایک سیکیورٹی مل گئی ہے، اتنے پیسے بینک میں پڑے ہوئے ہیں، چلو ضرورت پڑی تو استعمال ہو جائے گا، تو دل کا اطمینان ہمارے پاس ہے۔ تو پیسہ خود کچھ نہیں ہے، اس سے ہم کچھ خریدتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ 10 ذی الحج کو حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل قربانی کا خون بہانا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس 10 ذی الحج سے پہلے پیسے ہیں، موجود ہیں، تو اس کو اس سے بڑھ کر کسی چیز پہ لگایا جا سکتا ہے، مطلب کہ اس پیسے کا اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ویلیو فار منی جو ہے اس سے زیادہ حاصل کی جا سکتی ہے کہ ہم وہ کام کریں جو اس دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں قربانی کیا کرو ایک، اور خوش دلی سے کیا کرو، پھر روتے ہوئے نہ کرو کہ یہ جانور بڑا مہنگا ہو گیا، اس دفعہ تو لے لیا، اگر تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ چھوٹے بڑے کی فکر نہ کریں، جتنی استطاعت ہے کر لیں۔ عموماً جو بہت بڑا جانور ہوتا ہے سب گوشت مزے کا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، میرا مطلب یہ کہ جیسے اگر بیل لیا ہے اور وہ آپ نے 5 6 7 8 من کا لے لیا تو دیکھنے میں تو بڑا دیو ہیکل لگے گا، لیکن اس کا گوشت مزے کا نہیں ہوگا۔ اسی طرح بکرا اگر بہت بڑا لے لیا ہے تو شاید اس کا گوشت مزے کا نہ ہو، تو اس کی پرواہ نہ کریں۔ ہاں خوبصورت دیکھ لیں، اچھا دیکھ لیں، ایسا دیکھیں جس کو کھانے میں آپ بعد میں آپ بھی خوش ہوں، جو کھائے وہ بھی خوش ہو، اور زیادہ کر لیں۔ چھوٹے لے لیں، دو کے بجائے 4 لے لیں۔ ٹھیک ہے، مطلب یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑے نہ لیں، لیکن ایسا نہ لیں جس کا گوشت بعد میں کھایا نہ جائے نا، اچھا نہ لگے، تو جس کو دیں وہ بھی اتنا خوش نہ ہو کہ یہ سخت ہے کچھ اور ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ لک ایک دفعہ، اور اس میں دکھاوا بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جتنا بڑا جانور لاتے ہیں شیطان ذرا زوم پیدا کرتا ہے کہ محلے والا بھی آ کے پوچھ لیتا ہے یار کتنے کا لیے، بڑا اچھا جانور لیا ہے، تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے دل میں بڑائی ڈالنے کا۔ تو حدیث شریف یہ قربانی کیا کرو، خوش دلی سے کیا کرو، کیونکہ جب مسلمان اپنی قربانی کا رخ قبلے کی طرف کر کے اسے ذبح کرتا ہے تو اس جانور کا خون، گوبر اور اون قیامت کے دن اس کے اعمال کے ترازو میں نیکیوں کی صورت میں رکھے جائیں گے۔ مطلب بتائیں، گوبر تک اتنی بڑی چیز ہے قربانی نا، تو اس کے ساتھ بڑا پیار رکھنا چاہیے، جانور کے ساتھ بڑے اچھا جانور کرنا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذی الحج کی 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا، اور یہ چیزیں اجر و ثواب کے باعث بنیں گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ لہٰذا تم لوگ خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں حدیث میں ہم نے دیکھا نا، خوش دلی سے کیا کرو، بہت زیادہ شکر ادا کیا کرو کہ یا اللہ آپ کا بڑا احسان ہے کہ اس وقت میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ میں نے یہ قربانی کر لی۔ اور فرما رہے ہیں کہ خون کا قطرہ گرنے سے پہلے قبول ہو جاتا ہے، یعنی مقبول عبادت ہے یہ نا۔ تو اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے، جتنی بھی اہمیت بتائی جائے کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محبت کے ساتھ بہترین انداز میں قربانیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، فرض بھی اور نفل بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی نفل قربانی کریں، اہل بیت کے لیے بھی نفل قربانی کریں، صحابہ کرام کے لیے بھی نفل قربانی کریں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے بھی نفل قربانی کریں، امہات المومنین کے لیے بھی نفل قربانی کریں اگر استعداد ہے، پوری امت کے لیے نفل قربانی کریں اگر استعداد ہے۔ پھر اسی مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعات ہم نے دیکھے، اور اس میں ہم نے جو سبق نکالے وہ یہ کہ حج ایک محبت والی عبادت ہے، محبت کے اظہار والی عبادت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں مومن اپنے جان، مال اور وقت کی قربانی بسط شوق کر دیتا ہے۔ دیکھیں جو لوگ گئے ان کو معلوم ہے حج میں بڑا پیسہ لگتا ہے، جتنا پیسہ انسان کے پاس اس وقت ہوتا ہے، اگر کوئی بہت ہی زیادہ امیر نہ ہو تو تقریباً سارا ہی لگ جاتا ہے اس کا وہاں پہ۔ ٹھیک ہے، تو پیسے سے انسان کو محبت ہوتی ہے، کہتا ہے نہیں میں جا رہا ہوں۔ اور یہ کوئی ٹورزم نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ جا رہے ہیں تو آپ وہاں پہ کوئی
بڑی خوبصورت جگہیں دیکھیں گے، وہاں دینی لحاظ سے خوبصورت جگہ دیکھیں گے. یہ عبادت ہے، حج ٹورزم نہیں ہے. تو اس لیے حج میں شاپنگ کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ شاپنگ کی طرف دھیان جب عبادت سے ہٹا دیتا ہے انسان کو، ٹھیک ہے، طواف سے ہٹا دیتا ہے، طواف میں بھی دھیان لگاتا ہے فلاں کے لیے فلاں چیز، فلاں کے لیے فلاں چیز. تو ہمارے بزرگوں نے بڑا ہمیں ایک تیر بہتر مسئلہ بتایا تھا، سرے سے شاپنگ نہ کرو، لوگوں کے لیے طواف کر لو، ٹھیک ہے، لوگوں کے لیے وہاں پہ نفل پڑھ لو اور اصال ثواب کر دو ان کو. شاپنگ کرو گے ایک کے لیے کوئی چیز لی تو سب کا ذہن میں چکر چلنا شروع ہو جائے گا، پھر باقی 40 دن اسی اس میں گزریں گے، فلاں کے لیے فلاں کے لیے، فلاں دکان سے یہ مل رہا ہے، فلاں دکان سے وہ مل رہا ہے. یہ تو ہو گیا مال. پھر وہاں پہ بڑی مشقت ہوتی ہے، حج کے دوران شدید مشقت ہوتی ہے. چاہے آپ وی آئی پی حج بھی کریں تو آنے جانے میں ان چیزوں میں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، مشقت ہوتی ہے اور وقت بھی لگتا ہے. آپ نے اپنا نوکری چھوڑ کے بزنس چھوڑ کے گیا ہوتا ہے. تو یہ سب چیزوں سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے لیے جا رہے ہیں. اور پھر وہاں پہ کس حال میں ہوتے ہیں؟ احرام جو ہے یہ ایک بے حال عاشق کا لباس ہے، یعنی اس کے بال بکھرے ہوں، میلے کچیلے ہوں، جسم میلا ہو، کپڑا میلا ہو. دیکھیں حج میں جو احرام آدمی باندھتا ہے وہ جتنا زیادہ میلا ہوگا، آدمی جتنا زیادہ میلا کچیلا ہوگا، ناخن کاٹنے کی ممانعت ہے، بال کاٹنے کی ممانعت ہے، خوشبو استعمال کرنے کی ممانعت ہے، صفائی کے لیے نہانے کی ممانعت ہے. ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہا سکتے ہیں، صفائی کی نیت نہیں کرنی اس کے اندر. یہ کس لیے ہے سب کچھ؟ یہ گندگی، اسلام تو گندگی کو پسند نہیں کرتا. کس لیے ہے؟ کہ یہ عاشق کا نمونہ دکھایا کہ عاشق جو ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کے سوا ہر چیز سے بیگانہ ہو جاتا ہے. تو پھر اس کو کہتے ہیں بھائی منہ تو دھو لے، کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں منہ دھونا کیا ہوتا ہے. تو ہم وہاں پر اس کی علامت بنا دی جاتی ہے، وہاں پر اس کا ایک ظاہر بنا دیا جاتا ہے. دل کی کیفیت تو ظاہر ہے اس طرح کی ابھی نہیں ہو پاتی، کچھ ہی لوگوں کو دل کی کیفیت نصیب ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے نقل سب کو نصیب ہو جاتی ہے. جن کے دلوں کی ایسی کیفیت ہوتی ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ ان کو سوچتے ہی نہیں ہے، تو ان لوگوں کی نقل سارے حاجیوں کو نصیب ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسی عبادت ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا، جو بڑھاپے کی اولاد تھے، واحد اولاد تھے. سوچیں کتنی محبت ہوگی، ٹھیک ہے نا. اور اس قربانی سے پہلے بھی قربانی دی تھی کہ ان کو بچپن میں وہاں چھوڑ کے چلے گئے تھے. ہم والدین یہ بات سوچ بھی نہیں سکتے کہ اپنے اتنے عزیز بچے کو ہم ویرانے میں چھوڑ کے چلے جائیں، یہ سوچیں بھی نہ کہ اس کا کھانا پینا کہاں سے ہوگا. لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کو اللہ تعالیٰ کے اوپر پورا بھروسہ تھا، نمبر ایک. نمبر دو، ان کے نزدیک کسی بھی چیز کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے حکم سے، محبت سے زیادہ نہیں تھی. بچہ قربان ہوتا ہے، ہو جائے، تو بعد میں کر کے بھی دکھا دیا. اس میں سبق ہمیں یہ ہے کہ اپنے رب سے ہمیں اتنی محبت پیدا کرنی ہے، اتنی محبت پیدا کرنی ہے کہ پھر ان کی رضا کے لیے اپنی بڑی سے بڑی خواہش قربان کر سکیں، اپنی بڑی سے بڑی خواہش قربان کر سکیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں قربانی کیا چیز ہے. قربانی میں پیسہ لگتا ہے نا، پیسہ عزیز ہوتا ہے نا، تو وہی تکلیف تو ہو رہی ہوتی ہے کہ اتنا بہت سا پیسہ لگ رہا ہے اس کے اوپر، تو خواہش قربان کر سکیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے پسند ہے، سب سے زیادہ پسند یہ عمل ہے، کرو میرے لیے. اب اس وقت آدمی کہہ کہ نہیں اتنے پیسے لگ گئے ہیں اس کے اوپر نا، تو اب اتنی ہی کافی ہے. ارے اس وقت جتنا ہوتا ہے اس وقت عاشقوں کی طرح دیوانے بن جاؤ، ٹھیک ہے. اس وقت عقل کو استعمال نہ کرو. ہاں یہ کہ ظاہر حقوق کا خیال تو رکھنا ہوتا ہے نا، یہ نہ ہو کہ بچوں کی فیس جمع نہیں کروا پا رہے اس کے بعد گھر میں فاقے شروع ہو گئے، یہ نہ ہو. لیکن جو فالتو رقم ہے نا تو اس میں کنجوسی نہ کرے آدمی. فالتو رقم پھر ساری اس کام پہ لگا دے کہ ہم نے اپنے محبوب کے لیے یہ دن وقف کر دیا، یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیں. تو جب ہم یہ پریکٹس کر لیں گے نا کہ رقم کو قربان کر دیں گے، تھوڑی مشقت کر لیں گے جامع خریدیں گے، تو پھر ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائیں گے، اپنی خواہشات بھی قربان شروع کر دیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے راہ میں قربان کرنا شروع کر دیں گے. جیسا کہ احمد جواد صاحب نے بتایا کہ اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جو قربانی کا جانور آیا تھا وہ کوئی معمولی جانور نہیں تھا. یہ نہیں تھا کہ وہیں سے وادی میں سے کوئی بہت تندرمند جانور آ کے لیٹ گیا، جنت سے آیا تھا. ٹھیک ہے. تو قربانی کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق بہترین لے کے آئے. اور پھر قربانی کے جانور سے مقصود کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی محبوب چیز قربان کرنا. تو ایک تو ہو گیا نا پیسہ جو ہم نے قربان کر دیا، اس سے تو محبت فطری ہوتی ہے. جانور سے بھی محبت پیدا کریں، اس کے پاس رہیں، اس کی نگریاں صاف کریں، اس کا گوبر صاف کریں، اس کی جگہ دھو کے رکھیں، اس کو سجائیں، سب کچھ کریں اس طرح کہ اس سے محبت پیدا ہو جائے. جب وہ کٹے تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں. ہمارے بزرگ ایسے گزرے ہیں جو پہلے سے 6 مہینے پہلے، سال پہلے جانور لے کے رکھ لیا کرتے تھے، ساتھ میں اس کے دوڑتے تھے، کھیلتے تھے، کودتے تھے. اور جب ذبح کر رہے، ہم تو کسائی سے کٹواتے ہیں نا، وہ خود ذبح کرتے تھے، جب وہ ذبح کر رہے ہوتے تھے تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے تھے.
اس طرح ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی محبوب چیز قربان کرنا کہ یا اللہ میں آپ کے لیے یہ بھی قربان کر دوں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دیں، عمل نصیب فرما دیں، محبت نصیب فرما دیں، قبولیت نصیب فرما دیں. اللہم آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.